एक रिमाइंडर आज जो मेरे दिल से और जो मेरी अपनी कैफियत भी है और जो मेरी ज़िंदगी की सिचुएशन भी है, और हो सकता है कि बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी की सिचुएशन भी हो, और वो है ओल्ड एज ऑफ योर पेरेंट्स, बुढ़ापा जिसको हम कहते हैं उर्दू में, कि जब आपके वालिदैन या आपके दादा दादी, नाना नानी या जो भी बुजुर्ग घर में हो और उनको बुढ़ापा आ जाए, तो ये बहुत बड़ा एक टेस्ट हो जाता है। आमतौर पे लोग जो है वो उसको सिर्फ यूं देखते हैं कि शायद ये उनका टेस्ट है जिनके ऊपर ये तकलीफ आई है, क्योंकि बुढ़ापा खुद एक तकलीफ है। तो उनका टेस्ट तो उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन एक्चुअली वो टेस्ट उसका होता है जो सेहतमंद होता है। वो टेस्ट उसका होता है जो कैपेबल होता है, जिसके पास सारे वसाइल और रिसोर्सेज और ताकत और सेहत और सब कुछ होता है। एक्चुअली उसका टेस्ट होता है, और बड़े खुश नसीब लोग वो होते हैं जिनको ये टेस्ट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी औलादें, बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके हिस्से में ये टेस्ट आता ही नहीं है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह उनसे कोई और टेस्ट ले लेता होगा, लेकिन ये टेस्ट, इसलिए मैं इसको टेस्ट का नाम दे रहा हूं क्योंकि अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा पर्सनली लिया है। वैसे तो अल्लाह का हर हुक्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मुसलमान के लिए। लेकिन ये वो टेस्ट है, ये वो रिलेशनशिप है वालिदैन और औलाद की, जिसको अल्लाह ताला ने बड़ा पर्सनली लिया है। बड़ा उसके बारे में जो वर्ड्स यूज किए हैं कुरान में, वो अगर आप और मैं गौर करें तो हम हमारे दिल लरस जाएंगे, जो अल्लाह ने वर्ड्स यूज किए हैं वालिदैन के लिए, और औलाद और वालिदैन की जो रिलेशनशिप अल्लाह ताला देखना चाहते हैं, खास तौर पे ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लम्हा होता है, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। औलाद के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जिन वालिदैन को उन्होंने बड़ा जबरदस्त हालत में और बड़ा पावर में और ताकत में और उनको संभालते हुए देखा होता है पूरी जिंदगी, वो ही वालिदैन उनकी आंखों के सामने अल्लाह की मर्जी से डिपेंडेंट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। उनको एक एक चीज पे पानी पीने के लिए आपकी जरूरत होती है, उनको खाना खाने के लिए आपकी जरूरत होती है, उनको टॉयलेट जाने के लिए आपके सहारे की जरूरत होती है। जितने भी लोग इंस्पायर एफएम पे सुन रहे हैं और फेसबुक पे सुन रहे हैं, ऑब्वियसली आप सबके वालिदैन हैं, या अगर जा चुके हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता उस गैप को, और अगर हैं, एक है या दोनों हैं, तो आप के लिए ये आज की जो ट्रांसमिशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें बार बार अल्लाह नहीं सुनवाता, और अगर सुनवा रहा है तो ये बड़ी खुश नसीबी है हमारी। तो हमारी भी फैमिली जो है वो इस चैलेंज और इस टेस्ट से गुजर रही है, और मैं बार बार सबको रिमाइंड भी करवाता हूँ और खुद को भी रिमाइंड करवाता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से हम पर टेस्ट आया है, अल्लाह की तरफ से हम पर टेस्ट आया है, और अल्लाह हमें इस टेस्ट में सुरखुरू करे, क्योंकि ये वो टेस्ट है जो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। बहुत सारे टेस्ट वो हैं एक मुसलमान की जिंदगी में जो हर रोज आते जाते हैं। इकोनॉमी, जब तक आप जिंदा हैं तो मईशत, इकोनॉमी का टेस्ट चलता रहेगा। दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, गुस्सा है, इस तरह के और राइट्स हैं सोसाइटी के साथ, बिजनेस, कारोबार, यू नो, ये चलते रहते हैं। लेकिन वालिदैन का एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता है हमारी जिंदगी में, और बड़े खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जो, क्योंकि जब हम यंग छोटे बच्चे होते हैं तब तो हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं पेरेंट्स से। जब हम जवान हो जाते हैं, कुछ हमारा कल्चर ऐसा है, पाकिस्तान का कल्चर समझ लें, कुछ इस्लाम ने जो हमें कल्चर दिया है वो समझ लें, कि पेरेंट्स आउट ऑफ द वे जाके भी बच्चों को संभालते हैं। इवन की शादियां वादियां भी उनकी पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के किसी काम आ सकते हैं, क्योंकि जो एहसानात पेरेंट्स के हैं वो हम कुछ भी कर लें, उल्टा भी खड़े हो जाए तो उतार नहीं सकते हैं, ये बात तो तय है। लेकिन हम क्या बेस्ट कर सकते हैं ये डिपेंड करता है
ہمارے اوپر. اور ایک بات تو میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزما کے دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ نے دکھایا ہے، اپنے آس پاس بھی دکھایا ہے، اور میں پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، اور ایک دفعہ نہیں، میں نے کئی دفعہ اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ جس نے اللہ کے اس حکم کو نظر انداز کیا ہے، جو اولاد کو اللہ نے احکامات دیے ہیں ٹورڈ دیئر پیرنٹس، جس نے ان احکامات کو نظر انداز کیا ہے، وہ ارب پتی بن کے بھی آباد نہیں ہو سکا ہے. وہ سب کچھ کما کے بھی، عہدوں پہ اور کیریئرز میں کامیاب ہو کے بھی بے چین، بے سکون اور آباد نہیں ہو سکا، کیونکہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے اس رشتے کو بہت زیادہ پرسنلی لیا ہے. سورہ الاسراء 17 نمبر سورہ ہے، اس کی 23 نمبر آیت، جس میں اللہ کا ایک بہت ڈائریکٹ حکم ہے، جو جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم اس پہ غور کریں گے تو ہمارے دل لرز جائیں گے. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی یہ جو دیکھنا ہوتا ہے نا، صرف دیکھنا، اولاد کی بیزاری سے دیکھنا، اولاد کی آنکھوں میں بیزاری آ جانا، پیرنٹس یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ماں باپ جنہوں نے بغیر بیزاری کا اظہار کیے، بغیر فرسٹریشن کا اظہار کیے، بچے کو پتہ نہیں کس کس حالت میں دیکھا ہوتا ہے، اس کو سنبھالا ہوتا ہے، اس کے پیمپر بدلے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کس کس حالت میں، راتوں کو جاگ جاگ کے، بیماری کی حالت میں بھی اور کس کس حالت میں بھی ماں باپ نے ان کو سنبھالا ہوتا ہے. لیکن جب اولاد کی نظروں میں یا ان کی بات میں یا ان کے ٹون میں جب بیزاری آتی ہے، تو پیرنٹس اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، پیرنٹس اس کے اوپر کامنٹ کریں یا نہ کریں، وہ محسوس کرتے ہیں. اور ان سے پہلے، پیرنٹس سے کہیں پہلے اللہ اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کو اللہ نے ہی گارڈین بنایا ہے اولاد کا، اور اللہ کی مرضی سے ہی پیرنٹس کو اولاد ملتی ہے. پیرنٹس اپنی مرضی سے تو اولاد کو اس دنیا میں نہیں لا سکتے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہی، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہی اولاد ملتی ہے. تو پیرنٹس کے لیے اگر اولاد کی آواز میں، ان کی بات چیت میں، ان کی نظروں میں اگر بیزاری آ جائے، جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں والدین، اس وقت کیا آپ کی آنکھوں میں بیزاری آئے گی، کیونکہ آپ کو تو ان کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور انسان تو ماشاءاللہ بچپن سے ہی لالچی ہے، انسان تو بچپن سے ہی سیلفش ہے. چھوٹے سے بچے کو اپنی تمام نیڈز پوری کروانی ہوتی ہیں، ممی سے، مما سے، ابو سے، ڈیڈ، اس کو سب پتا ہوتا ہے کون سی رگ دبانی ہے ابو کی تو یہ مل جائے گا، کون سی رگ دبانی ہے امی کی تو وہ مل جائے گا. تو انسان تو بچپن سے ہی سیلفش ہے، انسان تو بچپن سے ہی لالچی ہے، انسان تو بچپن سے ہی اپنا بینیفٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب اس کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں کبھی بھی بیزاری، اس کی بات میں بیزاری نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ، اور خاص طور پہ اگر والدین رچ ہوں، ان کے پاس پیسہ، ریسورسز ہوں، پھر تو بچوں کی باڈی لینگویج ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن اگر والدین خدا نخواستہ آپ کے حصے میں وہ ٹیسٹ آ جائے کہ والدین آپ کے حصے میں آ جائیں، یا ان کو آپ کی ضرورت پڑ جائے، یا اللہ نہ کرے کوئی بھی والدین محتاج ہو کبھی، اور وہ اولادیں بد نصیب ترین ہوتی ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان کے والدین محتاج ہو جائیں، تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کسی بھی فیملی کے لیے کہ ان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اپنے والدین کو اولڈ ایج میں، بڑھاپے میں ان کی ٹیک کیئر کر سکیں. کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آگے جو حالات آ رہے ہیں، تو بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر آپ کا آنے والا بچہ یا آنے والی جنریشن وہ آپ کی گلی سے بھی گزر جائے. کیونکہ جو میں یہاں ویسٹ میں دیکھتا ہوں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، کہ پھر وہ کرسمس ہی یا کبھی ایسٹر پہ یا کبھی خاص اوکیجنز پہ اپنے پیرنٹس کو ملنے جاتے ہیں، اور اگر فاصلے زیادہ ہو جائیں تو، اور قریب بھی ہو جائیں تو پھر جب وہ اپنی جابز، اپنے بچوں اور اپنے آفیسز اور اپنی زندگی سے فارغ ہوتے ہیں تو والدین کو دیکھنے جاتے ہیں. یہ بڑی عام سی بات ہے. تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جو ابھی بھی ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے اور ہمارے کلچر کی وجہ سے یہ اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ بچے کوشش کر لیتے ہیں اپنے والدین کو سنبھالنے کی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने ये फरमाया कि आपका अपने वालिदैन को रहम के साथ और मोहब्बत और शफकत के साथ देखना, मुस्कुराकर, ये इक्वल है, ये बराबर है हज के, कि आपने हज कर लिया। किस तरह हम पापड़ बेलते हैं, हम पैसे जमा करते हैं, हम कोटे ढूंढते हैं, हम सिफारिशें ढूंढते हैं, हम कहते हैं हमारा किसी तरह हज हो जाए, हम किसी तरह अल्लाह के घर से हो आए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि विंडो है अल्लाह की, जहां से अल्लाह के अहकामात मिले इस कायनात को, वो क्या फरमा रहे हैं? वो ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारा अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखना, शफकत से देखना, रहम के साथ देखना, वो हज कर लेने के बराबर है। क्योंकि अगर आपने वालिदैन के हुकूक को नजरअंदाज कर दिया तो आप हज पे क्या लेने गए फिर? क्योंकि हज से क्या मिलेगा आपको? अगर आप अल्लाह के हुक्म को रोद के गए वहां पर, अगर आप अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करके उसके घर चले गए तो सिर्फ मार ही पड़ेगी वहां से। तो इसलिए अल्लाह के अहकामात तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो वालिदैन का रिश्ता है इसको अल्लाह ताला ने बहुत सीरियस लिया है। सूरह अल इसरा 17 उसकी आयत नंबर 23, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और पहली लाइन जब मैं इसकी पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा उस पर अटक जाता हूँ, फंस जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़दा रब्बुका, और तेरे रब ने ये फैसला कर दिया। तो वक़दा रब्बुका, और तेरे रब ने ये फैसला कर दिया, यानी ये वो फैसला है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जिसमें आप के किसी मशवरे, आपके किसी आइडिया कि मैं ये समझता हूं, मेरा ये ख्याल है, आपकी किसी फिलॉसफी, आपकी किसी आइडियोलॉजी की कोई गुंजाइश रखी ही नहीं है। ये फैसला हो गया है। जिस तरह वालिदैन जब फैसला कर लेते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो फिर वो बच्चों को बताते हैं कि बेटा कल से आप ये करेंगे, कल से आप ये करेंगे, कल से आप स्कूल जाएंगे, कल से आप मस्जिद जाएंगे, कल से आप ये करेंगे। तो ये फैसला हो चुका है, आपकी मेरी इसमें इफ एंड बट नहीं है। वक़दा रब्बुका, और तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम सिवाय उसके किसी और का हुक्म, किसी और की इबादत, किसी और की इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो करो, किसी और की गुलामी नहीं करो, किसी और के हुक्म पर मत चलो। ये अल्लाह ने फैसला कर दिया है अपने बंदे के लिए। तो ये बड़ा ही खुशनसीब बंदा है जिसके लिए ये फैसला हो गया, और उसको ये फैसला पता भी चल गया, और उसने इस फैसले को तस्लीम भी कर लिया कि आई विल लिव बाय द इंस्ट्रक्शंस, बाय द ऑर्डर्स, बाय द अहकामात ऑफ अल्लाह। तो क्या हुक्म, क्या फैसला हुआ है? देखिए, वह बिल वालिदैनी एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन के साथ फेवर्स करो, वालिदैन के साथ एहसान के साथ पेश आओ। अब मुझे बताएं कि क्या आप और मैं, हम में से कोई इस काबिल है कि वो वालिदैन पर एहसान कर सके जो एहसानात वालिदैन कर चुके होते हैं? जब आप और मैं इस काबिल भी नहीं होते कि अपनी नाक पे से, अपने सर पे से कोई मक्खी उड़ा लें, जब हम अपनी नाक भी पोंछने के काबिल नहीं होते, जब हम अपना पैम्पर चेंज करने के काबिल नहीं होते, जब हम पानी पीने के काबिल नहीं होते, जब हम खाना खाने के काबिल नहीं होते, जब हमारी कोई हैसियत ही नहीं होती, जब हमारी कोई वर्थ ही नहीं होती, जब वो हर रोज सुबह से शाम तक 24/7 हम पे जो एहसानात करते हैं, उसको कैलकुलेटर में क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? उस टाइम, एनर्जी और एफर्ट की कोई कीमत आप और मैं लगा सकते हैं? तो आप और मैं क्या वालिदैन पे एहसान करेंगे? आगे तो मैं जा ही नहीं रहा, मैंने तो सिर्फ बचपन के थोड़े सा एक जो पीरियड होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वालिदैन तो बहुत एंड तक बच्चों को संभालते हैं और उनके बच्चों को भी संभालते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वह बिल वालिदैनी एहसाना, और वालिदैन पर एहसान करो। अब एहसान क्या चीज है, इसको अल्लाह खुद डिफाइन कर रहे हैं आगे। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किब्रा वदा रब्बुका, Surah Bani Israel 17 ayat 23, and your Rabb, your Lord,
our creator, our Allah, our Khaliq, our Malik has decided. This has already been decided. Allah ta'budu illa iyyahu, that you do not follow anybody else's instructions but Allah's. کہ آپ اور میں جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ ڈائریکٹ آرڈر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ڈو ناٹ فالو اینی بڈی ایلسز انسٹرکشنز، کسی اور کا حکم نہیں ماننا. تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکم ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کیا صبح سے شام تک 24/7 9 to 5 جو ہماری لائف ہے، ڈو وی ہیو Allah's instructions for every activity that we do؟ یا ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، we only pray in Arabic and we have no clue what we are saying or what Imam Sahib was saying in the masjid. Or we go to Hajj, we go for Umrah, we fast in Ramadan, we give zakat, that's very nice that we give charity, and we recite kalima. We believe in the wahdaniyat of Allah and we believe in Prophet sallallahu alaihi wasallam as the last messenger of Allah. But do we know Allah's instructions? So Allah is saying that He's already decided that you do not follow anybody else's instructions but Allah's. But in this ayat, He's not talking about other aspects of our life. He's talking about one thing. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. The first hukum that came in this ayat is that do favors to your parents. Do ihsan on your parents. Deal with them with ihsan. So like I was saying کہ احسان ہم کیا کریں گے اپنے والدین پر؟ ہم کیسے احسان کر سکتے ہیں ان کے اوپر؟ کیونکہ احسان تو انہوں نے کیا ہے ہمارے اوپر، پوری زندگی احسانات کیے ہیں بچپن سے لے کے اب تک. تو اللہ himself is defining, explaining احسان in this ayat کہ احسان کیا ہے. اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے. اللہ جوانی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جب جوانی ہوتی ہے والدین کی، جب وہ کما رہے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو ہر کسی کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بچے کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے، والدین ریسکیو کرنے پہنچ جاتے ہیں. کسی کے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، ماں پہنچ جاتی ہے. اوورسیز چلی جاتی ہیں مائیں کہ جی بیٹی کے بچہ ہونے والا ہے، چلو ہم جا کے سنبھالیں گے. باپ پتہ نہیں کس طرح آگے پیچھے الٹا سیدھا ہو کر پیسے کرتا ہے، چیزیں بیچتا ہے، کسی طرح بیٹا پڑھ لے، بیٹے کو باہر کی ڈگری مل جائے گی، یا بیٹے کا یہ ایگزام ہو جائے گا، بیٹا کسی قابل ہو جائے گا. لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، when they reach an old age, then Allah is saying کہ ان پر احسان کرو. کیسے احسان کرو؟ احدہما او کلاہما، چاہے ان میں سے کوئی ایک آپ کی زندگی میں ہو یا دونوں آپ کی زندگی میں ہو. اور کچھ میرے بھائی بہن ایسے بھی ہیں، ریڈیو پر بھی سن رہے ہوں گے، فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، جن کی زندگی میں اب ایک بھی نہیں ہے. اللہ نے دونوں اس کے گارڈین واپس بلا لیے. تو اللہ آپ کو صبر اور ہمت دے. لیکن جن کی زندگی میں ایک یا دونوں ہیں، یہ آیت ان سے کچھ کہہ رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں بھی دونوں ہیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو اف نہیں کرو. ہم تو اف کیا بہت آگے نکل جاتے ہیں. اف کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیزاری کا اظہار نہیں کرو. ورڈز بول دینا تو خیر بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اف نہیں کرو. اوہو، اف جو ہے وہ بہت طریقے سے ہوتا ہے. اف شولڈرز کو ایسے کرنے سے بھی اف ہو جاتا ہے، بیزاری سے شکل بنانے سے بھی اف ہو جاتا ہے، آنکھوں میں غصہ یا فرسٹریشن دکھانے سے بھی اف ہو جاتا ہے، کچھ نہ بول کے بھی اف ہو جاتا ہے، منہ پھیر کے بھی اف ہو جاتا ہے، ان کو ان کے سامنے نہ آنے سے بھی اف ہو جاتا ہے، کولڈ ہو کے بھی اف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کرو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں. یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو جھڑکو نہیں. کیا جوان ماں باپ کو کوئی جھڑک سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ادھر سے آئے گی ایک، کیونکہ جوان ماں باپ کو آپ کیسے جھڑک سکتے ہیں؟ آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا پھر، اور مار الگ پڑے گی.
جب وہ بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ طاقتور ہو گئے ہیں، اب آپ کے پاس ریسورسز یا پیسہ یا جو بھی پوزیشن آ گئی ہے، اینڈ یو کین get away with whatever you say, whatever you do, and you can just say anything that comes to your mind. تو جو منہ میں آیا وہ آپ بول سکتے ہیں. تب ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اولڈ ایج کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو ان کو اف نہیں کرو اور ان کو جھڑکو نہیں، ان کو شاؤٹ نہیں کرو. وَقُلْ لَهُمَا، اور ان سے کچھ کہنا بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بڑھاپے میں کبھی کبھی والدین کی بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی ٹرمینل النس نہ بھی ہو، مینٹلی وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپا بالکل بچپن کی طرح ہو جاتا ہے، دوبارہ آپ بالکل بچے بن جاتے ہیں، آپ باتوں کو ریپیٹ زیادہ کرتے ہیں، آپ بار بار کسی چیز کو بولنا شروع کر دیتے ہیں ایٹ ٹائمز. کبھی والدین کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، وہ پہچانتے نہیں ہیں یا بھول جاتے ہیں، یا سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں، ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے زبان پر سے، اور فزیکل نیڈز پہ سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. آپ کو وہ جابز بھی کرنی پڑتی ہیں جو انہوں نے بچپن میں آپ کے لیے کی تھیں. بڑا بڑا کچھ، یہ بڑھاپا بڑی عجیب و غریب چیز ہے. تو جو گزرے ہیں اس سے اور جنہوں نے اس کو نبھایا ہے ان کو سلام ہے، اور جو گزر رہے ہیں ان کو بھی سلام ہے کہ اللہ آپ کا یہ امتحان میں آپ کو پاس کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان سے آپ نے بات بھی کرنی ہو، ان کو کوئی چیز آپ نے کنوے بھی کرنی ہو، ان کو کوئی بات سمجھانی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو کریم بات ہونی چاہیے. کریم کا مطلب میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عربی میں کریم کا مطلب ہوتا ہے اونچی بات، ہائی گریڈ بات. اکرم، ربک الاکرم، کیونکہ رب جو ہے اکرم ہے، وہ اونچا ہے، اس کی صفات اونچی ہیں، وہ ہر لحاظ سے ہم سے صفات میں، ہر لحاظ سے ظرف میں اونچا ہے. تو اکرم کا مطلب ہی ہائی گریڈ ہوتا ہے، کوالٹی کی بات، چھوٹی بات نہیں کرو. اگر ان سے بات کرنی بھی ہے، کچھ سمجھانا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ کریم بات کرو. اور کریم بات ہمیشہ پیار، محبت، شفقت سے ہوتی ہے اور اچھے ورڈز میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے اپنی پہلو یعنی اپنی ایگو کو نیچے کر لو. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ زبان سے، کیونکہ ہیں تو والدین، ہو سکتا ہے وہ غصے میں پتہ نہیں کچھ بھی بول دیں، کیونکہ اولڈ ایج ہے، کنٹرول کم ہے، اور اس وقت وہ غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں، الٹی سیدھی بات بول دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایگو کو اس وقت کنٹرول کر لو. اس وقت افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں فزیکل پرابلم ہو تو اس کو سیریس لیا جاتا ہے کہ جی ہارٹ کا پرابلم ہے، کڈنیز کا پرابلم ہے، اور کسی خدا نخواستہ کینسر، یہ وہ، ان چیزوں کو سیریس لیا جاتا ہے. لیکن سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو سیریس نہیں لیا جاتا. ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر بھی نہیں جاتے، حالانکہ ہم جوانی میں بھی آدھے پاگل ہوتے ہیں، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. تو بڑھاپے میں، اولڈ ایج میں سائیکولوجیکلی بھی انسان ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے، اس کا وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، وہ کچھ بات بول بھی سکتا ہے، باتیں بھول بھی سکتا ہے، اس کا پیکیولر ہو سکتا ہے، بڑا عجیب و غریب اس کا بیہیویئر ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایگو کو نیچے رکھو. ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وہ قل، اور یہ دعا کرنی ہے، یہ اللہ سے کہنا ہے قل رب ارحمہما، اے میرے رب ان کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں، جب میں چھوٹا تھا، صغیرہ کسی قابل نہیں تھا، ورتھ لیس تھا، انہوں نے مجھے رب بن کے پالا تھا، انہوں نے مجھے رب بن کے پالا تھا. اللہ نے قرآن مجید میں والدین کو رب کا ورڈ والدین کے لیے یوز کیا ہے. یا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو عجیب بھی لگا ہوگا، پہلی دفعہ بھی سنا ہوگا بہت سارے لوگوں نے. اور رب جو ہے وہ اللہ کی اپنی ذات ہے.
کیونکہ وہ پوری کائنات کا رب ہے. لیکن والدین کو وہ ایک بچے کے لیے جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، اللہ کچھ عرصے کے لیے کچھ صفات کے ساتھ اس کو رب بنا دیتے ہیں، والدین کو اپنے بچوں کا. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، سسٹینر. تو کما ربا یعنی صغیرہ، جس طرح انہوں نے رب بن کے مجھ پہ رحم کیا تھا، والدین نے رحم ہی تو کیا تھا. ورنہ بہت سارے عجیب و غریب جو والدین ہوتے ہیں وہ فٹ پاتھ پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کچرے کے ڈھیر میں بھی اولادوں کو پھینک دیتے ہیں، وہ عیدی سینٹر میں بھی جمع کرا آتے ہیں، وہ اللہ معاف کرے فٹ پاتھ پہ بچپن سے ہی بھیک بھی منگواتے ہیں. ہر طرح کے والدین ہیں. تو خوش نصیب وہ ہیں جن کو چھت ملی، جن کو ریزنیبل والدین ملے، جن کو اچھے والدین ملے، جن کو وہ والدین ملے جنہوں نے ان کو سنبھالا، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کو اپنی ایبلٹی کے حساب سے ہر چیز پرووائڈ کی. تو ہم نے یہ دعا کرنی ہے بجائے کہ افینڈ ہونے کے، بجائے کہ ایگو کا مسئلہ بنانے کے، بجائے کہ بدتمیزیاں کرنے کے. ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی مشکل صرف اللہ آسان کر سکتے ہیں، صرف اللہ ان کو سکون دے سکتے ہیں، صرف اللہ ان کے بڑھاپے کو ایزی کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ ایمان وہ چیز ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. یاد رکھیے، بڑھاپا آپ پہ بھی آنا ہے، مجھ پہ بھی آنا ہے، اگر ہماری اتنی عمر ہوئی تو صرف اور صرف ایمان وہ چیز ہے جو بڑھتا ہے عمر کے ساتھ، اگر بڑھ رہا ہو تو. اور اگر ایمان نہیں ہے، خالی زبان پہ ہے، عربی میں ہے، خیال میں ہے، گمان میں ہے، تو پھر اینڈ بہت عجیب و غریب ہے دوستوں. اور اگر ایمان واقعی اللہ کے احکامات پہ ہے اور وہ احکامات آپ ہر روز زندگی میں لے کر چل رہے ہو، ایمان بڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ بڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی بڑھ رہی ہے، اللہ اور قریب آ رہے ہیں، اس کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، اس کے بہت سارے راز پہ سے پردہ اٹھ رہا ہے، تو پھر آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بڑھاپا آ رہا ہے آپ کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے. چاہے باہر سے جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، لیکن اندر سے ایمان اتنا بڑھ رہا ہے کہ آپ اس کو سنبھال لیتے ہو، آپ اللہ کا شکر کر رہے ہو، آپ اور زیادہ اپنے اس ٹائم کو استعمال کر رہے ہو لوگوں کے لیے، اچھی بات پہنچانے کے لیے، اچھی بات کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں تو اللہ کا شکر اور مغفرت ہی مانگنے کے لیے استعمال کر رہے ہو. تو یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کسی والدین کے اوپر، بزرگوں کے اوپر. اور اولاد کا یہ فرض ہے، اولاد کا یہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایمان افروز، ایمان بڑھانے والی بات کریں والدین سے. اسی لیے اللہ نے آیت میں کیا لکھا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے یہ دعا مانگو، اپنے رب سے یہ ایبلٹی مانگو، یہ صلاحیت مانگو، اپنے رب سے یہ توفیق مانگو، اپنے رب سے یہ علم اور حکمت مانگو، یہ روشنی مانگو کہ ان کے اوپر رحم فرما. اور اللہ کا رحم کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا رحم کچھ ڈائریکٹلی ہوتا ہے اور کچھ آس پاس لوگوں کے ذریعے رحم ہوتا ہے. اگر آپ سے مجھ سے اچھی بات بلواتا ہے اللہ، کیونکہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں اچھی بات، تو یہ بھی ایک رحم کنوے ہو رہا ہے ہمارے ذریعے والدین کے اوپر. اگر ہمارے ذریعے وہ کوئی اچھی حوصلہ بڑھانے والی، ہمت بڑھانے والی بات کرواتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا رحم ہے والدین کے اوپر. تو اچھی اولاد جو ہے وہ اللہ سے کیا دعا مانگتی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے ہمارے رب، اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ. کیونکہ اچھی اولاد احسان مند ہوتی ہے، اچھی اولاد شکر گزار ہوتی ہے، اچھی اولاد بھولتی نہیں ہے کہ والدین نے ان کے لیے کیا 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 ہے، اچھی اولاد بیزار نہیں ہوتی ہے، اچھی اولاد جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو کے الٹے سیدھے ورڈز نہیں بولتی ہے، اچھی اولاد دعائیں نہیں مانگتی کہ یا اللہ ان کو اٹھا لے، بلکہ اچھی اولاد یہ دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس قابل کر کہ میں تھوڑا سا جو تیرا حکم ہے کہ والدین پہ احسان کرنا ہے، میں تھوڑا سا احسان کر پاؤں. میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ ان پر احسان کر سکوں، لیکن میں تھوڑا بہت تیرے احکامات کو پورا کر سکوں، فلفل کر سکوں. یہ دعا مانگنی چاہیے. باقی جان تو اللہ کی ہے، وہ جب چاہے گا، جب اس کی مرضی ہوگی، جب وہ ٹائم ہوگا وہ لے لے گا. آپ کے میرے دعا کرنے سے تھوڑی وہ کسی کی جان لے گا. اللہ نے اپنا ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے. ہاں، جب تک اس نے ہمارے حصے میں وہ ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ ہے.
ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ ہمارے اوپر ہے کہ یہ کیسے بیہیو کر رہا ہے، یہ کیسے اپنے والدین کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ کیسے اپنے والدین کو رجوع کر رہا ہے، یہ کیسے اپنے والدین کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک اچھے والدین ہمیشہ نیکی کا ہی سبق دیتے ہیں، ایک اچھے والدین ہمیشہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں بچوں کو۔ بدنصیب ہیں وہ والدین، اب میں نوجوان والدین کی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی والدین ہوں۔ تو جو والدین صرف کیریئرز کی فکر کر رہے ہیں، جو والدین صرف ڈگریز کی فکر کر رہے ہیں، جو والدین صرف صحت کی فکر کر رہے ہیں، جو والدین صرف گرامر سکول اور انٹرنیشنل سکول اور یہ سکول اور وہ یونیورسٹی اور وہ کالج کی فکر کر رہے ہیں، بد نصیب ہے وہ اگر وہ اس چیز کی فکر نہیں کر رہے کہ اپنے بچے کا تعارف اس کے مالک خالق کے ساتھ کروایا بھی ہے یا نہیں، یا صرف جیسے خود نام یاد کیا تھا ان کو بھی نام یاد کروا دیا ہے کہ بیٹا چلو پڑھو قل اللہ احد۔ ان کو بھی عربی میں 4 سورتیں یاد کروا کے ہم نے، عربی میں قرآن پڑھوا کے ہم نے ان کو بھی پھر چکی میں لگا دیا، چلو بیٹا آپ جلدی سے یہ والی ڈگری، وہ یونیورسٹی اور وہ والا کالج، وہ ڈگری کالج یونیورسٹی تو ہو ہی جائے گا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ زندگی تو گزارنی ہی گزارنی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو زندگی میں مس ہو گیا تھا، جو اللہ کے احکامات ہم نہیں جان پائے تھے، صرف نام جانتے تھے اللہ کا، اس کا کلام نہیں جان پائے تھے، اس کا قرآن نہیں جان پائے تھے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ اللہ اپنے کلام، اپنی کتاب، اپنے قرآن کے ذریعے انسانیت سے بات کرتا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اس کائنات میں کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کیا معجزہ، کیا میریکل کر کے دکھایا تھا، کیسا معاشرہ بنا کر دکھایا تھا، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہم کیسا گھر بنائیں گے، ہم کیسا معاشرہ بنائیں گے، ہم ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہمیں اس لیگیسی کو، اس کو لے کر چلنا ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ میں نے بہت سال پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ زندگی کے جو سال رہ گئے ہیں، جو بھی جتنا بھی ٹائم رہ گیا ہے، اپنے رب کو اور بہتر جاننا ہے، اس کی بات کو، اس کے کلام کو اور بہتر جاننا ہے، اور اپنی زندگی کے اس مقصد کو اور زیادہ بہتر جاننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس اگر پاکستان کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں، پاکستان کے لیے میں اپنی آواز کو استعمال کر سکتا ہوں یا موٹیویٹ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ میں ضرور کروں گا، جو کہ میں کرتا بھی رہتا ہوں۔ اور بٹ I'm really enjoying my life and I'm so happy where I am. 20 سال crowds and stadiums and all that glitter and glamour وہ دیکھ کر میں نے ڈفرنس کے ساتھ اور چوائس کے ساتھ اور مرضی کے ساتھ اس لائف کو چوز کیا کہ اس کو پرپسفل بنایا جائے، اور جب کچھ گاؤں تو اس کا پرپس ہونا چاہیے کہ بچپن میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں تاکہ اس کو آئیڈیا ہو جائے کہ یار ہمارا رب کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارا رب کوئی خیال یا گمان یا کوئی آئیڈل نہیں ہے، کوئی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ والدین کے ذریعے ایک خیال آ رہا ہے۔ ہمارا جو رب ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے بات کرتا ہے، وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ آپریشنل ہے، وہ حقیقت ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بچپن میں صرف ہم ایک رشتہ جوڑ سکتے ہیں، جس طرح بچپن میں نماز سکھائی تھی ہمارے والدین نے، تو ایک سسٹم کے اندر آ گئی۔ یہ الگ بات ہے انفارچونیٹلی کہ ہم نے بڑے ہو کے یہ نہیں جانا کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا بولنا تھا، کیوں بول رہے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے۔ ہم نے اس ڈیمونسٹریشن کو ہی عبادت سمجھ لیا، جو ایک بچے کو ایک ڈیمونسٹریشن سکھائی گئی تھی تاکہ اس کو عادت ہو جائے۔ تو آبویسلی جب وہ بڑا ہوا تو ہم نے اس کو اتنی ساری اور چیزوں میں لگا دیا کہ اس نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ یہ میں کیوں بول رہا ہوں، ایاک نعبدو کا مطلب کیا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں، غلام کیسا ہوتا ہے، ایاک نستعین یہ تعاون کیسے ملتا ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ سیدھا رستہ کہاں سے ملے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے مانگا کیوں نہیں اللہ سے، یا اللہ میں نے ابھی مانگا تھا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، کہاں ہے، جواب کیوں نہیں لیا، ہم تو اپنی دعائیں مانگ کے چلے گئے۔ تو ہم نے اس نماز کی ڈیمونسٹریشن کو ہی عبادت سمجھ کے بڑھاپے تک وہی نماز پڑھتے رہے، جبکہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ جب یہ بڑا ہوگا بچپن سے تو پھر یہ نئی نئی آیات تلاوت کرے گا نماز میں، یہ جو اس کی زندگی میں سچویشنز آ رہی ہوں گی، یہ وہ انسٹرکشنز قرآن میں سے یاد کرے گا اور اس کو نماز میں سجدہ کرے گا، ایگری کرے گا، اور پھر زندگی میں کر کے دکھائے گا۔ یہ ایکچول نماز اور صلات تھی۔
بہرحال اس پہ کسی دن اور بات کریں گے کہ یہ تعلق کو ہم نے اوور سی بھی کرنا ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا، جب تک ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے. اور یہ صرف تب ممکن ہے جب، یہ میں سارے پیرنٹس سے کہہ رہا ہوں اور خود کو بھی ریمائنڈ کروا رہا ہوں، کہ یہ صرف تب ممکن ہے جب ہماری زندگی میں اللہ ایک حقیقت ہو، ہماری زندگی میں انسٹرکشن ہم فالو کر رہے ہوں. جب ہمارا بچہ ہمیں اللہ کی انسٹرکشنز پہ چلتا ہوا دیکھے گا، جب ہمارا بچہ ہمیں اپنی زندگی کی ہر سچویشن میں قرآن کو کنسلٹ کرتا ہوا، حدیث کو کنسلٹ کرتا ہوا دیکھے گا، اس کے آگے جھکتا ہوا دیکھے گا، اس کو اوبے کرتا ہوا دیکھے گا، تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں فالو کرے گا. جب وہ دیکھے گا یار باپ تو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، تو پھر بچہ تو آپ کو پتا ہے 10 ہاتھ آگے ہوتا ہے.